अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलते हैं नावल के एपिसोड की तरफ। यह नावल रूट हीरो बेस है, एज डिफरेंस बेस है, कज़न मैरिज बेस है, चाइल्डहुड निगाह बेस है, रिवेंज बेस है और पोजेसिव हीरो बेस है। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। तुम शर्मा रही हो? कुनैन शायाना से छेड़ने की नीयत से उसका चेहरा सामने किया। हाँ, कब कलर करवा रही हो? मेरे पास पैसे नहीं है ना इतने। हाँ, और तो जब से हम साथ हैं तुमसे लिए हैं ना मैंने पैसे। शायान ने उसे घूरा। अभी कल ही मैं सौदा लाई थी बाहर से। कुनैन ने नाक से कह कहा। तो तुम सीधा अपने पैसे वापस मांगो, ताने तो मत दो, शोहर तुम्हारा बहुत अमीर है। ताना तो नहीं मारा मैंने, कुनैन ने कहा। तो शायान ने झुकते उसके गाल पर दांत रखे आहिस्तगी से। उफ, मैं कल से आपके साथ नहीं सोऊंगी। अच्छा तो कहाँ सोओगी? कहाँ? कहीं भी, लेकिन यहाँ इस बेड पे नहीं। अच्छा तो शायान उस्मानी की बीवी अपनी जगह खाली कर रही है, यानी किसी और की गुंजाइश। मर्दों के दिल में हमेशा एक और की ख्वाहिश क्यों रहती है? कुनैन ने संजीदगी से कहा। मैं मजाक कर रहा था यार, नहीं सच में। मैं मर्दों से ये जानना चाहती हूँ कि दूसरी औरत की ख्वाहिश क्यों। मैंने हज़ारा ऐसे केस देखे हैं जहाँ मर्द बीवी बच्चों के होते हुए दूसरी शादी की तमन्ना रखते हैं। क्यों? मैंने ऐसे केसेस भी सुने हैं जहाँ औरत का जिस्म इस हद तक कमज़ोर हो जाता है कि वो मज़ीद बेबीज़ नहीं ले सकती, लेकिन फिर भी उन पर मर्दों की तरफ से दबाव डाला जाता है। क्यों? मर्दों के दिल में हमेशा दूसरी मोहब्बत की भी जगह रहती है। क्यों? क्योंकि हम तो एक मर्द के दिल में रखकर कब्रों में उतर जाती हैं, और मर्द गैरतमंद होने का दावा करते हैं, फिर कैसे अपनी बीवियों के घर से लाए सामान पर ज़िंदगी गुजार देते हैं, जबकि इस्लाम में तो जहेज़ हराम है। उसने आज सारे सवाल पूछ डाले थे जो बचपन से लेकर अब तक उसके दिल में थे। जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे मेरी पहली मोहब्बत के बाद मोहब्बत हराम हो जाएगी। तो आपको आपकी पहली मोहब्बत नहीं हुई अभी? कुनैन सब भूलते नया सवाल दाग गई। शायान ने उसे घूरा लेकिन जवाब नहीं दिया। जो कुनैन ने महसूस किया लेकिन नज़रअंदाज कर दिया, अभी वक्त दरकार था उन सब में। जहेज़ लानत है, और मैं इस बात पर डटा हूँ। दूसरी या तीसरी शादी का इरादा कभी नहीं बनेगा मेरा, फ़िक्र ना करो। और बेबीज़ तुम्हारी पसंद के होंगे। और वह संजीदगी से जवाब देता, आखिर में फिर शरारत से बोला। शायान उस्मानी उसके साथ होते सब भूल जाता था। शायान में सवालात कितने संजीदा थे, तो मैं भी संजीदा। अभी वो कुछ कहता कि फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठाया, उसके दादा का था। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो मेरे शेर? और घर नहीं आए आज? हम इंतज़ार ही करते रहे आपका। मैं ठीक हूँ दादा जान, आपसे कल मिलूंगा। अभी कहाँ हो? अपने फ्लैट पर। उसने कुनैन को देखा जो उसकी बातों पर ध्यान दिए बगैर उसके चेहरे को गौर से देख रही थी। यायान ने उसकी आंखों पर उंगली रखते उसकी आंखों को बंद किया तो वो हंस दी। मैं अब भी वो कुछ बोलती। शायान ने उसे घूरा, लेकिन दूसरी तरफ वो नस्वानी आवाज़ बखूबी सुन चुके थे। शायान दादा जान मेरे शेर, ये तरबियत तो नहीं। बीवी है मेरी दादा जान, मैं आपसे कल मिलने आऊँगा। आराम करें, किसी चीज़ की फ़िक्र मत कीजिएगा। खुदा हाफिज़। ठीक है, हम इंतज़ार करेंगे, रब की अमान। वो मुतमईन हो गए थे, जानते थे उनका पोता कुछ गलत नहीं करेगा। कुनैन तो लफ्ज़ मेरी बीवी पे थमी थी। तुम मुझे नज़र लगा दोगी? शायान ने कहा। तो कुनैन ने उसे घूरा। मेरी नज़र कभी नहीं लगेगी आपको। हाँ, आपकी ऑफिस की लड़कियों की नज़र लग सकती है आपको। कुनैन ने आंखें मूंदते कहा था। हेलो मैडम, क्या हुआ? सोना नहीं है तो क्या करना है? शायान ने उसके लबों को शरारत से देखा तो उसने होंठ भींच लिए और फौरन से पीछे होते अपने तकिए पर सर रखकर कंफर्टर मुंह पर ओढ़ लिया। हाँ हाँ हाँ। शायान उस्मानी का कहका गूंजा तो वो खुद भी नहीं जानता था कि उसकी आमद के बाद वो यूँ कहके लगाकर हंसने लगा था। मुंह से ब्लैंकेट हटाओ कुनैन, सांस नहीं आएगा। शायान ने कहा तो उसने थोड़ा सा कंफर्टर उतारते उसके कदर करने के अंदाज को देखा, और अब खुद भी सोने की तैयारियों में था वो। सुबह उसकी आँख फजर के वक्त खुली तो नमाज़ पढ़ी और शायान को उठाया, जो नमाज़ पढ़ के फिर सो गया था। लेकिन वो तलावत करने लगी। फिर किचन में आई, उसके लिए नाश्ता बनाने लगी। आटा गूंदते उसके लिए पराठा बनाया, उसकी कॉफ़ी रखी। तब तक वो आ चुका था। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कुनैन ने उसे घूरा तो वो मुस्कुरा दिया। नाश्ता तैयार है, आ जाएं। क्या बनाएं? आलू के पराठे। आज मैंने सैलेड खाना था। वो जो अभी बैठी थी उसे घूरती फिर से खड़ी हुई, बैठ जाओ। कुनैन यही खा लूँगा। और फिर उसने एक के बाद दूसरा पराठा भी खाया तो कुनैन उसे देखने लगी। तुम कितनी भूखी हो कुनैन? क्यों? हैरानगी से पूछ रही थी। बस इतने ही पराठे बनाए हैं, मुझे और भी भूख लगी। अभी शायान ने पानी पीछे कहा तो कुनैन ने मुंह खोले उसे देखा। जो रोज़ थोड़ा-सा सैलेड खाता था, पराठों से कोसों दूर रहता था, अब 2 के बाद और भी माँग रहा था। अभी तो आपको सैलेड खाना था, इतने अच्छे तो मैंने न जाने कितनी देर बाद खाए हैं, कल भी बनाना। शायान साहब को इसे बोला तो वो खुश हो गई। अच्छा ले, मैंने बस किया है, मेरा पेट भर गया। उसने थोड़ा-सा बचा पराठा उसके आगे किया। नहीं, कॉफ़ी पीऊँगा मैं, इसे ख़त्म करो फ़ौरन। कुनैन ने सर हिलाया और अपना आखिरी निवाला उसके आगे किया, तो वो फ़ोन से सर उठाता खा गया। शायान, हमें बहुत से सामान की ज़रूरत है, चलो ले आते हैं, फिर मुझे निकलना है। ओके, मैं चादर लेके आती हूँ। वो खुश और मुतमईन थी। इस तरह की खुशहाल ज़िंदगी उसने कहाँ सोची थी, इसीलिए
ان لمحات کو وہ کھل کر جی رہی تھی۔ مستقبل کس نے دیکھا یا کون جانتا تھا کہ اگر لوگ مستقبل کی پریشانیاں جان جاتے تو حال کی خوشیاں خود پر حرام کر لیتے۔ صبح وہ یونیورسٹی چلی گئی، حسن اور نشین سے دور رہنے کی کوشش کی۔ کہاں تم، کیا تم ہم سے ناراض ہو؟ حسن نے کیفے میں اسے بیٹھے دیکھا تو اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ نہیں، نشین بھی پریشان تھی اور برا محسوس کر رہی تھی۔ تمہارے نظر انداز کرنے پر تمہیں بیٹھے دیکھتا تو چلا آیا کہ جان سکوں تم ہم سے ناراض کیوں۔ حسن نے سادگی کا لبادہ اوڑھتے کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا تو چلو آج ہمارے ساتھ کافی پینے۔ حسن نے فوراً پیشکش کی۔ نہیں آج دیکھو فریسے، ہم نے تمہاری بہت ہیلپ کی تھی جب تم آئی تھی، تم نے خود دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، اب تم یوں کر رہی ہو۔ حسن نے مصنوعی ناراضگی سے کہا، اچھا میں چلتی ہوں لیکن یہ پاس والے کیفے ہی جائیں گے؟ اوکے میں نشین کو لے کر آتا ہوں، وہ کہتا چلا گیا۔ فرشتے کو بھی ان سب میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوئی تھی، وہ سچ کہہ رہا تھا۔ ان دونوں نے اس کی کافی مدد کی تھی اور اب وہ انہیں یہ چھوڑ نہیں سکتی تھی کسی انجان شخص کی باتوں میں آ کر، وہ بھی جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ چلو، دونوں نے آتے ہی کہا تو وہ بھی ان کے ساتھ اٹھ کر پارکنگ میں آ گئی۔ تم لوگوں رکو، میں گاڑی لاتا ہوں اپنی، حسن نے کہا اور وہ دونوں انتظار کرنے لگی۔ نوشین نے اپنا فون نکالا اور کسی سے بات کرنے لگی۔ فرشتہ ارد گرد دیکھنے لگی، جب اس کا بھی فون بجنے لگا۔ رات والا نمبر دیکھ اس نے تھوک نکلا، لیکن وہ کیوں ڈر رہی تھی؟ اس نے نظر انداز کیا لیکن فون مسلسل بجتا بند ہو گیا۔ کیا اسے معلوم ہو گیا کہ میں حسن اور نوشین کے ساتھ ہوں؟ اس نے سوچا، نہیں وہ کیسے جان سکتے؟ اس نے خود کو تسلی دی۔ اور کچھ لمحوں کے بعد اسکرین کی میسج ٹون کی بجی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی میسج کھولا، فرشتے اذلان حضر، کال ریسیو کرو، نہیں تو جہاں کھڑی ہو وہاں سے کوئی تمہیں اغوا کر بھی لے تو کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ اس نے تھوک نکلا، اس کی ٹانگیں کانپی تھی یہ سوچ کر، اور پھر سے فون بجتے کو دیکھ کر اس نے فوراً کال پک کرتے کان سے لگایا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہیں سرد وحشت سے بھرپور آواز۔ کہیں نہیں، وہ اٹکتے ہوئے بولی، سیدھا گھر پہنچو اور مجھے گھر جا کے فون کرو فوراً۔ کیوں مانوں میں تمہاری بات؟ وہ چیخی، میں بلاک کر رہی ہوں تمہارا نمبر، مجھے دوبارہ کال کر کے تنگ مت کرنا، نہیں تو میں اصلا میری جان ایسی غلطی مت کرنا، مجھے نظر انداز اور بلاک کرنے کی سوچ بھی دل و جان میں دماغ میں نہ لانا۔ تمہارے فون کا ڈیٹا سارا میرے فون سے اٹیچ ہے، تم کہاں جاتی ہو کیا کرتی ہو سب معلوم ہے مجھے، پھینکنا مت، ساری تصویر بھی تمہاری میرے پاس ہی ہیں، گھر پہنچو فوراً۔ وہ سرد انداز میں کہتا کال کاٹ گیا۔ چلیں، حسن نے گاڑی کا ہارن دیا تو وہ ہوش میں آئی۔ میں نہیں جا سکتی، مجھے گھر جانا ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اوہ تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، نہیں میں چلی جاتی ہوں، تم لوگ جاؤ۔ وہ کہتی تیزی سے گیٹ سے باہر نکل گئی، وہ کیب کرواتی گھر پہنچی۔ سو جاؤ ہنی، شام کو 7 بجے اسکائپ پر ریاضی کی کلاس ہوگی تمہاری۔ یہ میسج پڑھتے اس نے دکھتے سر کے ساتھ فون رکھا اور بنا چینج کیے لیٹ گئی۔ اعظم اسے ملنے آیا تھا، جب بوا نے بتایا کہ وہ سوئی ہوئی ہے اسے خود بھی نہیں اچھا لگتا تھا کہ اعظم کا آنا، لیکن کیا کہہ سکتی تھی۔ اعظم نے گھر جاتے زارا کے نمبر پر کال ملائی، یہ پہلی بار تھا اس نے تنہائی سے بچنے کے لیے اس لڑکی کا سہارا لیا تھا، خود سے قدم بڑھایا تھا۔ او مائی گڈنس، اعظم آپ نے مجھے خود کال کی ہے، مجھے یقین نہیں ہو رہا، کہاں ہو؟ جواب میں اعظم نے بس یہی پوچھا تھا، گھر پہ ہوں، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اعظم نے سنجیدگی سے، کیوں؟ زارا نے جھجکتے ہوئے کہا، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون سی لڑکی ہے جو مجھ سے محبت کا دم بھرتی ہے، وہ میرے قابل ہے بھی یا نہیں۔ اس کا لہجہ سرد سا تھا، یہ بات زارا کو دل کو لگی تھی، وہ تو عام سی تھی اس کے سامنے۔ کیا ضروری ہے ملنا؟ بالکل، ابھی پہنچو، نہیں تو دوبارہ بات ہوگی یہ بھول جانا کل۔ زارا نے کچھ کہنا چاہا، آج بلکہ ابھی آدھا گھنٹہ تمہارے پاس لوکیشن بھیج رہا ہوں، پہنچ جانا۔ اعظم میری بات، لیکن کال کاٹ دی گئی۔ زارا کے ہاتھ پاؤں بھول گئے تھے، وہ کیا کرتی وہ جانتی تھی، وہ نہ گئی تو اعظم اسے کال کبھی نہیں اٹھائے گا، اور صرف شاید وہ یاد بھی نہ ہوتی۔ وہ باہر نکلی جہاں اس کی بھابیاں کھانا تیار کر رہی تھی۔ بھابی میں وانیہ کے گھر جا رہی ہوں، کچن میں آتی انہیں بتانے لگی، بیبی کچھ مدد کرو ہماری، پھر چلی جانا۔ چھوٹی بھابی نے غصے سے کہا، تم جاؤ زارا، ہم سنبھال لیں گے۔ وہ کیا پہن رہی ہو؟ بڑی بھابی نے پیار سے پوچھا تو وہ مسکرا دی، پتہ نہیں، چلو آؤ میں دیکھ کر بتاؤں۔ وہ اس کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی اور جس کالے رنگ کا سوٹ سمایا تھا وہ ان کے گال چومتی بھاگ گئی۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ زارا کو بیٹی اور بڑی بہن کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی اور اپنے بال سکھائے، کاجل لگایا اور ہلکی سی لپسٹک لگاتے خود پر ایک نظر ڈالی۔ گندمی رنگت لمبے کالے بال جن کو اس نے چادر میں ڈھانپ لیا تھا، کالی پاؤں کو چھوتی لمبی سی قمیض کے ساتھ کیپری اور نیچے فلیٹس پہنے اس نے خود کو دیکھا اور باہر نکل گئی۔ پھر سارے راستے اس کا دل دھڑکتا رہا، کہیں اترنا ہے؟ کہاں اترنا ہے گڑیا؟ اس کے چھوٹے بھائی نے پوچھا۔ بس یہ اسی ریسٹورینٹ، اس نے تھوک نکلتے ہوئے کہا تھا۔ اسے جھوٹ بولتے بے برا لگ رہا تھا کہ وہ وانیہ سے ملنے آئی ہے، بھائی چھوڑ کر چلا گیا تو وہ اندر داخل ہوئی۔ یہ کوئی بہت بڑی جگہ تھی، وہ یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اعظم جو دور بیٹھا داخلی دروازے پر ہی نظریں ٹکائے ہوئے تھا، اس لڑکی کے اندر آنے اور پھر انگلیاں مروڑتے یہاں وہاں دیکھنے کو محسوس کرتا اٹھ کھڑا ہوا، لیکن وہ کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ اسے تو لگا تھا وہ کوئی بہت بولڈ لڑکی ہوگی، لیکن وہ تو چادر میں ڈکی چھپی اس کے سامنے تھی۔ اعظم کو دیکھتے ہوئے زارا نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے تو اعظم کو یقین ہو گیا کہ وہی زارا نامی لڑکی ہے۔ السلام علیکم، زارا نے پورے اعتمادی سے سلام کیا اور بیٹھ گئی۔ زارا، جی، مجھے کیسے پہچان لیا تم نے؟ اعظم نے سنجیدگی سے پوچھا، آپ کو لگتا ہے میں کسی انجان شخص سے بات کرنے کے لیے روز سم بدلتی ہوں اور دیکھے جانے بنا آپ کو یہاں آ گئی ہوں؟ اس نے اعظم کو لاجواب کیا، وہ اس کی پورے اعتمادی اور حاضر جوابی کا قائل ہوا۔
چلو کہاں بتاتا ہوں۔ وہ اٹھا تو زارا نروس ہوتی اس کے پیچھے لفٹ میں داخل ہوئی۔ جس فلور پر نکلے وہاں صرف کمرے تھے۔ ہم کہاں ہیں؟ آدم نے بنا جواب دیے دروازہ کھولا اور اسے ہاتھ سے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا اندر، ہم کہیں باہر ہی بات۔ اعظم نے اسے ہاتھ سے اندر کھینچا اور دروازہ بند کیا۔ یہ کیا بدتمیزی اعظم، میں یہاں آپ کے ایک بار کہنے پر چلی اور کتنی محبت کرتی ہو مجھ سے، اعظم نے اس کی طرف قدم بڑھاتے کہا۔ تھوڑی بھی نہیں، جانے دے مجھے۔ زارا کا دل سہم گیا، اس نے یہاں آ کر غلطی کر دی تھی، لیکن وہ تو اعظم کو کافی عرصے سے جانتی تھی۔ وہ ایسا شخص نہیں تھا کہ کسی کی عزت۔ اعظم، زارا نے پیچھے قدم اٹھاتے نام آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو تم، اور پتہ ہے میں تمہیں کیسی لڑکی سمجھتا ہوں۔ اعظم نے اسے دیکھتے کہا جو دیوار کے ساتھ لگی اب کانپ رہی تھی۔ مجھے جانے دے۔ کیوں؟ کسی انجان شخص کے ایک بار بلانے پر چلے آئی ہو؟ اب یوں ڈرامے؟ زارا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ سارا سامان خرید کر گھر آ چکے تھے۔ گھر کے باہر گاڑی روکی تو کنین نے اسے دیکھا۔ تم جاؤ کنین، میں دادا جان سے ملنے جاؤں گا، شایان نے کہا تو کنین نے کچھ سوچتے اسے دیکھا۔ میں بھی ساتھ چلوں؟ تم کیا کرو گی جا کر؟ شایان نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کی بیوی ہوں، آپ مجھے کیوں چھپانا چاہتے ہیں؟ کنین نے سنجیدگی سے پوچھا۔ شایان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور پھر گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی۔ وہ صحیح کر رہا تھا یا نہیں اسے بھی معلوم نہیں تھا، لیکن اس کا یہ فیصلہ اسے جلدی گہرے نقصان سے آشنا کرنے والا تھا۔ اس نے پہنچتے گاڑی روکی اور اندر کی طرف روانہ ہوا۔ آج سنڈے تھا، تقریباً سبھی لوگ گھر پہ موجود تھے۔ کنین اس کے ساتھ قدم سے قدم ملانے لگی۔ وہ اس جگہ صرف اپنی حیثیت منوانا چاہتی تھی، جبکہ دل سے خوف لرز رہا تھا۔ آخر یہ وہی جگہ تھی جہاں اس کے باپ کو دھتکارا گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئے تو سب لان میں موجود تھے۔ آجاؤ شیر، جہانگیر عثمان نے اسے دیکھتے پھر پیچھے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا جسے کل رات وہ بیوی کہہ رہا تھا، اور وہ لڑکی کون تھی وہ جانتے تھے۔ وہ دونوں گلے لگے تو کنین ایک سائڈ پہ کھڑی ہو گئی تھی۔ آج کل گھر کیوں آتے؟ تہذیب عثمانی نے شکوہ کرتے اس کا ماتھا چوما، کیونکہ وہ اب تک کنین کو نہ دیکھ پائی تھی۔ بس بھائی کی مصروفیات ہی حسین ہے، موہت نے شرارت سے کنین کو دیکھتے کہا۔ موہت، شایان کے ٹوکنے پر بھی وہ باز نہ آیا۔ کنین کے سامنے جا کے کھڑا ہوا۔ ہیلو حسین لڑکی، اس نے ہاتھ آگے کیا تو کنین نے ہونک بنے اسے دیکھا۔ موہت، ہاتھ نہیں ملائے گی وہ، شایان نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن کیوں بھائی؟ اتنی مشکل سے اتنی حسین لڑکی سے دوستی کی تھی میں نے پہلے، اب پھر یہ بدل گئی ہے؟ وہ شکوہ کرتے بولا تو ملائکہ اٹھ کر آئی اور شایان کے ساتھ لگتے ملی۔ کنین نے کن آنکھوں سے اسے دیکھا، اور پھر اس نے موہت کا بڑا ہاتھ تھام لیا۔ شایان نے ہونٹ بھینچے۔ دیکھا بھائی، آپ غلط ہیں، موہت نے کہا تو شایان نے کنین کو دیکھا جو اس کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ لڑکی کیا کر رہی ہے تمہارے ساتھ؟ سائمہ نقوی جو وہیں موجود تھی باہر آتی بولی تو شایان عثمانی کا دل رک گیا۔ اس نے خود پر ملامت کی کہ کنین کو آج ساتھ لانے پر۔ خالہ بعد میں بات کریں گے، شایان نے آہستگی سے کہا۔ کیوں؟ بتاؤ سب کو، یہ تمہاری بیوی۔ خالہ پلیز، شایان نے کہا تو کنین نے اس عورت کو دیکھا جو اسے ہی نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ شایان اپنے کمرے میں جائیں آپ ان کو لے کر، جہانگیر عثمانی نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کہیں نہیں جائے گا یہ، بلکہ یہ لڑکی جائے گی، سائمہ نقوی چلائی۔ اب موت جیسا سرنڈر تھا وہاں۔ شایان، کیا تم نے اب تک اس کو نہیں بتایا کہ جو تم نے کیا وہ ایک ڈرامہ تھا، اسے دھتکارنے کا؟ کنین کو لگا اس نے غلط سنا ہے، سب پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ باقی سب کو تو یہ ہضم نہیں ہوا تھا کہ وہ لڑکی جو اس کے کام کرنے کے لیے آئی تھی وہ اس کی بیوی تھی۔ خالہ اپنے کمرے میں جائیں، ہم سب یہ اکیلے میں کیوں؟ بس اس لڑکی کو نکالو۔ میرے کہنے پر تم نے اس کے ساتھ یہ ساتھ رہنے کا اور شوہر بننے کا ناٹک کیا تھا نا، تو اب میں کہہ رہی ہوں ختم کرو، طلاق دو اسے اور دھتکار دو۔ ویسے بھی جیسے سالوں پہلے اس کے باپ نے مجھے دھتکارا تھا، ان کے لہجے میں نفرت کی تپش کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کنین نے دھڑکتے دل اور سوکھے ہونٹوں کے ساتھ شایان کو دیکھا، قدم آگے بڑھائے۔ شایان، کنین اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بتاؤ اس کو شان کے اس کو ساتھ رکھنا، بیوی کہنا سب ایک ڈرامہ تھا، تم جلد اس کو عادت لگوا کر چھوڑنے والے تھے اس کے باپ کے در پہ۔ سائمہ نقوی کی آواز پھر سے گونجی۔ بیٹی تم جاؤ، جہانگیر عثمانی نے اسے دیکھتے کہا جو پتھر کی ہو گئی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور شایان کا کالر تھاما۔ یہ سچ ہے کہ وہ سب فریب تھا؟ بولو، وہ چیخ اٹھی تو شایان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کنین خبر کو تمام جوابات مل گئے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کی، اس کا نازک ہاتھ اٹھا اور شایان عثمانی کے سینے پر پڑا، اور پھر لگاتار وہ آپے میں نہیں تھی۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، تم تو مجھ سے نبھا چاہتے تھے، کیوں میں اپنے باپ کے علاج کے بدلے میں تم تو پہلے ہی تمہاری نوکر بننے کو تیار تھی، پھر کیوں تم نے میرے جذبات سے کھیلا؟ وہ رو رہی تھی۔ جہانگیر عثمانی کو اس پہ ترس آیا، اپنے بچھڑے بیٹے کی اکلوتی اولاد کو یوں تڑپتا دیکھ وہ بھی تڑپ اٹھے تھے۔ سالوں پہلوں کی رنجشیں وہ بھول گئے تھے اور قدم آگے بڑھائے اور کنین کو سینے سے لگانا چاہا۔ ہاتھ نہیں لگائیں مجھے، میرے کچھ نہیں لگتے اب، ہمارے درمیان صرف ایک خون کا رشتہ ہے، میرا بس چلتا تو میں اپنے جسم کا سارا خون نکال دیتی، کیونکہ یہ آپ کے سرد خاندان کا ہے۔ کنین، شایان کو اس کا یہ لہجہ اپنے دادا سے برداشت نہ ہوا تو دھاڑا۔ آواز اونچی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا شایان عثمانی، مجھے حقیقت بتا لینے دیں آج آپ کے معزز دادا کو۔ تو سنیں محترم جہانگیر عثمانی، آپ کے ہی بیٹے کاور عثمانی کی اولاد ہوں میں، وہی اولاد جس نے آپ کی فرسودہ روایت کا پاس نہ رکھا اور میری ماں سے محبت کی شادی کر لی۔ آپ کی غیرت نے گوارا نہ کیا اور آپ نے انہیں جائیداد اور محل نما گھر، ہر رشتے، ہر آسائش سے محروم کر دیا۔ میرے باپ نے زندگی اکیلے گزاری ہے، کبھی آپ لوگوں سے اپنا حق نہیں مانگا۔ اس بزنس میں، اس دولت میں جس پر
آپ سب آپ کے بیٹے آج بادشاہوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، اس میں میرے باپ کی بھی محنت تھی، میری ماں کی ماں کے گزرنے پر بھی آپ کا دل اپنے بیٹے کی محرومیوں پر نہیں تڑپا، بلکہ آپ کو پتہ بھی نہیں کہ وہ زندہ بھی ہیں یا خدا آپ جیسا باپ کسی کو نہ دے۔ اس کی آواز روند گئی۔ کئی سال پہلے جہانگیر عثمانی ایسے دھار رہتے ہوئے خاور عثمانی پر، اور آج اس کی بیٹی اپنے باپ کے حق میں یوں بولی تھی کہ خاموشی چھا گئی تھی۔ سارے بھائی اپنے بچھڑے بھائی کی بیٹی کو ہمدردی سے دیکھ رہے تھے۔ میرا باپ ہسپتال کے بستر سے نہ جانے کتنے سالوں سے لگا ہے، آپ لوگوں کا تو خون سفید ہو گیا۔ پلٹ کر پوچھا تک نہیں کہ اس شخص کے پاس دوا کے لیے پیسے بھی ہیں یا نہیں۔ آپ سب تو اپنے بزنس کو آسمانوں پر لے جانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ میں نے اس نے شایان عثمانی کی طرف دیکھا۔ اس سے مدد کی امید کی، مجھے پتا تھا اس شخص کے نکاح میں ہوں، اور پتا ہے یہ آج آپ جیسا نکلا۔ اس نے شرط رکھی کہ میں نوکرانی کی طرح اس کا ہر کام کروں تو وہی بدلے میں میرے باپ کا علاج کرائے گا۔ میں نے کیا، سب کیا، لیکن پھر اسے یہ رشتہ نبھانا تھا، میرا خدا گواہ ہے۔ ہر بار پہل اس نے کی، اور آج یہ شخص، اس نے شایان کو دیکھا جو اسے یوں بکھرا دیکھ خود بھی بکھر رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا۔ شایان عثمانی اپنے قدم وہیں روک لو، نہیں تو خود مر جاؤں گی یا تمہیں مار دوں گی۔ سالوں کی صحیح اذیت پر وہ خاموش تھی، لیکن آج شایان عثمانی کے دھوکے پر وہ پھٹ پڑی تھی، ٹوٹ کر بکھری تھی۔ شور تو سب کے کانوں نے سنا تھا۔ وہ قدم بڑھاتی جہانگیر عثمانی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ سالوں پہلے میرے باپ نے روایت کا پاس نہیں رکھا تھا تو انہیں سزا ملی تھی۔ آج آپ کی پوتی کو اس شخص نے نکاح میں رکھتے دھوکہ دیا، دھتکارا ہے، مجھے یوں لوگوں میں تذلیل کا نشانہ بنا دی۔ آپ اس کو کیا سزا دیں گے؟ اس کو بھی خاور عثمانی کی طرح دھتکاریں، ہر چیز سے آگ کریں، ہر رشتہ ختم کریں اور لا تعلق بن جائیں؟ اس سے تو میں دیکھوں کہ انصاف ہوتا ہے جہانگیر عثمانی کے محل میں یا نہیں۔ وہ خاموشی چھائی رہی، کوئی کچھ نہ بولا تھا۔ وہ مسکرا پڑی اور بالکل خشک سا کہکا لگایا۔ مجھے رب سے شکوہ رہے گا کہ خاور عثمانی کو اس گھر میں پیدا کیا گیا ہے، اور میرے لیے، اس نے خود پر انگلی رکھی، میرے لیے اس شخص کو چنا گیا۔ اس کے لہجے میں تصدیق تھی۔ شایان عثمانی کے لیے، ان کے درمیان موجود رشتے کے لیے۔ شایان آگے بڑھا، اس کے کندھے تھامے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم میری بیوی ہو، شایان عثمانی تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا، میں سب بھول جاؤں گی۔ شایان بس ایک بات کا جواب دیں۔ بولو۔ شایان نے اپنے ہاتھ اس کے چہرے پر رکھے جو رو کر سرخ پڑا تھا۔ اس کے دل پر گھونسا پڑا۔ اس لڑکی سے اس نے عشق کیا تھا، اس پر الہام ہو گیا تھا۔ اس کا یوں رونا اور ٹوٹ کر بکھرنا اسے بھی توڑ رہا تھا۔ یہ جو عورت، اس نے سائمہ نقوی کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، انہوں نے جو کہا، کیا اس میں ذرا بھی سچائی تھی؟ کیونکہ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ سالوں پہلے جس عورت پر اس کے باپ نے اس کی ماں کو ترجیح دی، وہ وہی عورت تھی، تہذیب عثمانی کی بہن اور شایان عثمانی کی خالہ۔ شایان عثمانی نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ کونین، تم سے نباہ کیا میں نے۔ شایان عثمانی، تمہیں مر کر بھی دھتکار نہیں سکتا۔ تم میری بیوی ہو، میں نے پہروں تمہیں سوچا، میں نے تم سے محبت کی، اور کیا آپ نے مجھے دھوکہ دیا شایان؟ کسی بدلے کے عوض؟ وہ آغاز میں، اس کے بعد جو ہوا وہ سب حقیقت۔ کونین نے اس کے ہاتھ جھٹکے اور اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے دھکا دیا۔ تم میرے لیے نہیں بنے شایان عثمانی، کیونکہ کونین خاور کو اس کی صاف اور شفاف زندگی کے بدلے تم جیسا شخص نہیں مل سکتا، بلکہ محل نما کوٹری، یہ دولت، یہ شہرت، یہ عزت، یہ سب نہ خاور عثمانی کے لیے تھا اور نہ کونین خاور کے لیے۔ وہ اپنے نام کے آگے سے شایان عثمانی کا نام ہٹا گئی تھی تو شایان کو لگا اس کے دل پر گہری ضرب لگائی گئی ہے۔ کونین نے قدم آگے بڑھائے، لیکن پھر وہ پیچھے مڑی اور جہانگیر عثمانی کو دیکھا۔ میرا باپ شاید آپ کو معاف کر دے، لیکن یاد رکھیے گا، روز محشر کونین خاور آپ سے ہر ناانصافی کا جواب طلب کرے گی۔ اور پھر اس نے شایان کو دیکھا۔ میں نے غلطی کر دی آپ پہ بھروسہ کر کے، آپ سے محبت کر کے، کیونکہ تم تو میری نفرت کے بھی قابل نہیں شایان عثمانی۔ اور پھر سناٹا چھا گیا۔ وہ گھر کی دہلیز پار کر گئی، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ کونین، شایان عثمانی کا ہاتھ دل پر تھا، اور پھر اسے برداشت نہ ہوتے درد سے اس نے اپنی خالہ کو دیکھا جو اسے سہارا دیے کھڑی تھی۔ ان کا ہاتھ جھٹکا تو زمین پر گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ وہ میری بیوی ہے، میری، میں نے اسے دھوکہ نہیں دیا، میں نے زندگی جی ہے اس کے ساتھ۔ میں تو اسے تب بھی چھوڑنے کو تیار نہ تھا جب مجھ پر اس کی محبت کا الہام نہ ہوا تھا، تو اب تو میں اسے مر کر بھی نہیں چھوڑوں گا، لیکن وہ خود کو مجھ سے دور کر لے گی، اور کافی ہے میری سانسوں کی رفتار کو بند کرنے کے لیے۔ میں نے عشق کیا ہے اس سے، مجھے وہ چاہیے، مجھ سے نفرت کرے گی، میں مر جاؤں گا۔ وہ ہذیانی کیفیت میں چیخنے لگا۔ سب اس کی طرف بڑھے سوائے ایک شخص کے۔ جہانگیر عثمانی نے اسے چھوڑتے اپنے قدم باہر کی طرف، اپنی پوتی کی طرف بڑھائے تھے۔ کونین خاور اور شایان عثمانی کی کہانی کا اختتام اتنا بھیانک ہوگا کوئی نہیں جانتا تھا۔ 7 بجے اس کا فون مسلسل بجنے لگا۔ اس نے نیند میں ہی دوبارہ کال کاٹی تھی، لیکن فون مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے نیند میں تنگ آتے کال اٹھائی، وہ ویڈیو کال تھی۔ اس نے فون کان کے ساتھ لگایا۔ کیا ہے، میں سو رہی ہوں، بعد میں کال کیجیے گا۔ یعنی تم 10 منٹ لیٹ ہو، ریاضی کی کلاس کے لیے، سزا کے لیے تیار ہو؟ وہی وحشت سے بھری سرد سی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی، اور جھٹکے سے فون کان سے ہٹاتی نمبر دیکھنے کی نیت سے فون سامنے کیا تو اندازہ ہوا کہ ویڈیو کال ہے۔ اف، حلیہ درست کرو، 5 منٹ ہے تمہارے پاس، مخالف نے بولا اور کال کاٹ دی۔ اب فرشتے کو پتا تھا کہ واقعی اس کے پاس 5 منٹ ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ تیزی سے اٹھی اور منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو کے باہر آئی، اپنے لیپ ٹاپ کو نکالا اور اس کی کال کا انتظار کرنے لگی۔ ایسا صرف وہ اس کے خواب سے کر رہی تھی۔
کال آتے ہی اس نے کنیکٹ کی، اس کی طرف اسکرین پر اندھیرا تھا جبکہ وہ پوری کیمرے میں دیکھی جا سکتی تھی۔ کیا کتابوں کے بغیر تم اتنی لائق ہو کہ ریاضی سمجھ سکو؟ وہی آواز، وہ ڈر کر اٹھ کے اور پھر ریاضی کی کتاب، پین اور ڈائری لے آئی۔ مخالف نے میز پہ بڑا لیمپ آن کیا، اس کے صرف ہاتھ اور اس کی ڈائری نظر آنے لگی جس پر وہ اسے سمجھانے والا تھا۔ اسے ان ہاتھوں میں کسی کی مشابہت محسوس ہوئی، لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ اس شخص کی یاد پھر سے آتے اس کا دل دھڑکا تھا۔ تم سن رہی ہو؟ نہیں، فرشتے نے کہتے کال کاٹ دی اور سب چیزیں خود سے دور کر دی، باہر اپنے کمرے سے منسلک ٹیرس پر چلی گئی۔ اذلان اظہر پھر سے اس کے دل و دماغ پہ چھا گیا تھا۔ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا لیکن اسے پرواہ کہاں تھی۔ اسے وہ دن یاد آیا، وہ پھر سے کام گئی تھی اور گہرا سانس بھرا۔ دماغ اس شخص کی طرف چلا گیا تھا۔ کون تھا اور کیوں اسے ڈرا رہا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا اسے کسی کو بتانا چاہیے؟ لیکن اس کے پاس کون تھا اس کی مشکلات کو سننے والا؟ تلخ سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ چھا گئی۔ وہ رات تک وہیں ٹیرس پر موجود رہی۔ جب بوا نے کھانے کا بتایا تھا وہ باہر نکل گئی۔ کھانے کے بعد ان سے بالوں میں تیل لگوا دی۔ وہ کتنی ہی دیر ان کے ساتھ رہی اور پھر 10 بجے کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھ اس کی روح فنا ہوئی۔ اس کا لیپ ٹاپ ٹوٹا پڑا تھا زمین پر۔ وہ قریب آئی، ٹوٹی اسکرین پر اسٹیکی نوٹ چپکا تھا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا، اگر اس کا استعمال نہیں کرو گی تو ضرورت نہیں ہے اسے پاس رکھنے کی، اگلی بار میری کال کاٹنے پر نقصان اتنا سا تو بالکل نہیں ہوگا ہانی۔ یہ چند الفاظ اس تحریر پر تھے۔ اس نے چیخ کر لیپ ٹاپ کو خود سے دور کیا اور بوا فوراً اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا فرشتے؟ یہ کیسے ٹوٹا؟ انہوں نے فرشتے کے ہاتھ میں دبا وہ کاغذ نہیں دیکھا تھا، صرف لیپ ٹاپ کے ٹکڑے دیکھے تھے۔ پتہ نہیں، جب میں باہر تھی تو آپ نے ٹھیک سے نہیں رکھا ہوگا اس لیے گر کر ٹوٹ گیا۔ اب کام کس پہ کرو گی؟ اذلان کو بتانا پڑے گا، وہی نیا بھیجا تھا، وہ سب کہہ رہی تھی لیکن وہ تو اب تک لفظ اذلان اس لیپ ٹاپ کو دیکھتے تھمی تھی۔ پھر گہرا سانس بھرا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بوا اذلان کو بولے مجھے کل ہی لیپ ٹاپ چاہیے۔ بیٹا اتنی جلدی؟ ابھی فون کریں، اسے میرا کام کرنا ہے، اسے میرا کام ہے کرنے والا، اب کی بار مجھے مہنگے والا چاہیے میری پسند کا۔ بوا نے فون کیا، اسے بتایا تو وہ کچھ بولا کہ بوا حیران ہوئی۔ بیٹا کل اتنی جلدی وہاں سے کیسے بھیجو گے؟ فرشتے نے ہونٹ بھینچے۔ مجھے کل ہی چاہیے، وہ اتنی تیز آواز میں بول رہی تھی کہ مخالف سن سکتا اور وہ سن چکا تھا۔ بوا میں کل بھجوا دوں گا۔ اور کل صبح لیپ ٹاپ ان کے گھر ڈیلیور کر دیا گیا تھا اور وہ کوئی عام لیپ ٹاپ نہیں تھا، وہ یہاں کا سب سے مہنگا لیپ ٹاپ تھا۔ فرشتے نے دیکھ لیا تھا لیکن ہاتھ نہیں لگایا ابھی تک۔ پھر یونیورسٹی چلی گئی اور لاشعوری طور پر حسن اور نوشین کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ بھول گئی تھی کہ ان کے ساتھ رہنے پر بھی اس انجان شخص کی طرف سے پابندی لگائی گئی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو تم، اور پتہ ہے تمہیں کیسی لڑکی سمجھتا ہوں۔ اعظم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا جو دیوار کے ساتھ لگی اب کانپ رہی تھی۔ مجھے جانے دے، کیوں کسی انجان شخص کے ایک بار بلانے پر چلی گئی؟ اب یوں ڈرامے زارا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ کیسی لڑکی سمجھتے ہیں مجھے جو یوں ہی انجان لڑکوں سے فون پر باتیں کرتی ہو اور کسی کے بھی ایک بار بلانے پر چلی ہے؟ انجان لڑکوں سے؟ میرا خدا گواہ ہے میں نے آپ کے علاوہ کبھی کسی سے بات نہیں کی۔ میری محبت کی یوں تذلیل نہ کریں، مجھے جانے دیں، اپنی محبت کا اظہار تو کرتی جاؤ۔ اعظم نے اس کے قریب قدم بڑھائے۔ جو محبت ہی وہ ختم ہو گئی، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے سالوں جس شخص کی محبت کا دم بڑھا ہے وہ اتنا گرا ہوا ہوگا۔ آپ کو تو آپ کی محبت اس لیے نہیں ملی کیونکہ آپ محبت کے قابل نہیں، اور قدر نہ کرو تو چھین لیا جاتا ہے، عشق بھی رزق بھی۔ اعظم نے قریب آتے اس کے بازو تھامے تو وہ سہم سی گئی تھی۔ اس نے سانس تک روک لیا اور آنکھیں زور سے میچ لیں۔ کتنی محبت ہے مجھ سے؟ سوال دہرایا گیا۔ بالکل بھی نہیں۔ کتنی محبت ہے مجھ سے اور کب سے جانتی ہو مجھے؟ اعظم اس پر ہلکا سا جھکا تھا۔ جب ہم اسکول میں تھے، میں آپ کی جونیئر تھی تب سے۔ وہ سر جھکائے روتے ہوئے جیسے اپنے جرم کا اعتراف کر رہی تھی۔ لیکن مجھے تم سے محبت نہیں اور نہ کبھی ہوگی۔ یہ فضول قسم کی حرکتیں کرنا بند کرو، اور مجھے تم پر بالکل بھی یقین نہیں، نہ جانے کتنے اور لڑکوں سے۔ زارا نے طرف سے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ مزید کچھ نہ بول سکا۔ کم از کم آپ کی طرح کسی شادی شدہ انسان پر تو نظر، وہ کہتے رک گئی اور اپنے کندھے اس کے ہاتھ سے جھٹکے۔ مجھے جانے دے، جاؤ، اعظم نے کہا اور ویسے ہی کھڑا رہا تو صرف اپنے ہاتھ ہٹا لیا اس کے کندھوں سے تو وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ اب آپ بے فکر رہیں، آپ نے ایک قدر کرنے والا شخص کھو دیا ہے۔ میں اب کبھی آپ کو تنگ نہیں کروں گی کیونکہ میرے پاس تو اور بھی بہت سے لڑکے ہیں بات کرنے کے لیے آپ کے بقول، یہاں بلا کر عزت دینے اور میری آنکھوں کو کھولنے کا شکریہ، خدا حافظ۔ زارا نے یہ الفاظ روندے لہجے میں کہے اور باہر نکل گئی جبکہ اعظم اظہر وہیں کھڑا رہ گیا۔ سر گاڑی نکالوں؟ جہانگیر عثمانی کو باہر نکلتے دیکھ ڈرائیور نے فوراً کہا۔ نہیں، وہ بولتے قدم اٹھاتے بیرونی دروازے سے باہر نکل گئے جہاں بارش شروع ہو گئی تھی۔ آج پہلی بار وہ اس عالیشان محل سے اپنی گاڑی کے بغیر نکلے تھے، اپنی اولاد کی اولاد کے لیے۔ وہ تیزی سے قدم اٹھا رہے تھے کیونکہ انہیں یقین تھا وہ دور نہیں گئی ہوگی۔ اس بار وہ اپنی اولاد کی اولاد کو یوں رولتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ پہلے ہی اس کی زندگی میں کافی محرومیاں رہی تھی ان کی وجہ سے۔ میری گڑیا، اسے آہستگی سے قدم اٹھاتے دیکھ وہ مطمئن ہوئے اور وہیں قدم جماتے اسے دیکھا جو بوندا باندی میں بھیگنے لگی تھی۔ وہ نے واپس مڑ کر دیکھا اور پھر قدم آگے بڑھا لیے۔ میری بچی رک جاؤ، دادا کی بات سنو، وہ شفقت سے کہتے آنکھوں میں مخصوص چمک لیے اس سے بولے تو وہ رک گئے لیکن مڑ کر ان کی طرف نہ دیکھا تو جہانگیر عثمانی نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ کبھی بڑوں کو بھی جھکنا پڑتا ہے۔ انہوں نے اس کے آگے اپنے
اس کے پاس جاتے اپنی چادر کا کونا اس پر دیے جیسے اس زمانے کے سرد و گرم سے بچایا ہو۔ کونین کو فوراً شایان عثمانی یاد ہے جو یوں ہی اس کی چادر سے چھیڑخانی کیا کرتا تھا۔ وہ سب یاد کرتے وہ آنکھیں میچ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اپنے اصل کی طرف، سنجیدگی سے جواب آیا۔ دادا کو معاف نہیں کرو گی؟ کیا اتنا آسان ہوتا ہے کسی کی غلطیوں کو پل میں معاف کر دینا؟ بچپن سے اب تک میں سب دیکھتی آئی ہوں۔ آپ کے پاس سب تھا، ہمارے پاس کیا تھا؟ آپ پرانے لوگوں کے لیے فرسودہ روایات اور روایات رشتوں سے اہم کیوں ہوتی ہیں؟ وہ اپنے قدموں کو دیکھتی بول رہی تھی۔ ان سوالات کے جوابات جہانگیر عثمانی کے پاس بالکل نہ تھے۔ چلو نہیں، مجھے واپس جانا ہے جہاں سے میں آئی ہوں۔ اب آپ وہاں رہیں گے جہاں ہم کہیں گے، وہ بولے تو کونین نے ان کی طرف دیکھا تو وہ اسے ساتھ لگاتے اس کے ماتھے کو چوم گئے۔ نہیں، یہ وقتی سہارے نہیں چاہیے ہمیں۔ وہ سخت الفاظ کا استعمال چاہ کر بھی نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ وہ پہلے ہی کافی بدتمیزی کا مظاہرہ کر چکی تھی ان سے، اور اگر اس کے باپ کو یہ سب پتہ چلتا تو وہ یقیناً ناراض ہوتے۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ آپ کے بیٹے، تمام بیٹے آپ کی ریاست میں موجود ہیں۔ لوٹ جائیں ان سے 2 قدم دور ہوئی اور آگے کو چل پڑی۔ لوگوں کے لیے آسان ہے معافی مانگ لینا، لیکن اس شخص کی تکلیف کا کفارہ دینا کوئی چیز نہیں ہو سکتی جس نے سالوں اذیتوں کو برداشت کیا ہو اکیلے۔ آخر میں بستر سے جا لگا۔ اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ صاف محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ آگے بڑھتی چلی گئی اور ہسپتال کے سامنے جا رکی، لیکن پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، اور اپنے باپ سے ملنے سے پہلے ریسیپشن پر آئی۔ مجھے اپنے والد صاحب کو یہاں سے لے کر جانا ہے۔ پر مس، وہ اب کافی بہتر ہوں گے ایسے اچانک؟ بس میں انہیں یہاں سے لے کے جانا چاہتی ہوں، اور جو ان کا علاج کروا رہے تھے ان سے کہیے گا اس لڑکی نے آپ کی نوکری کر کے آپ کے لگائے پیسوں کا حساب برابر کر دیا۔ لڑکی نے پیچھے اس بزرگ کو دیکھا جن کی چال، جن کے نقوش انہیں روبدار اور وجیح بناتے تھے۔ انہوں نے سر ہاں میں ہلایا تو ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے سر ہاں میں ہلایا۔ کونین اپنے باپ کے کمرے میں چلے گی۔ پیچھے جہانگیر عثمانی بھی لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے پیچھے ہو لیا اور دروازے کے باہر جا رکے تو بالآخر کونین نے پیچھے مڑ کر انہیں دیکھا۔ چلیں گے نہیں اندر؟ وہ استفسار کرنے لگی تو جہانگیر عثمانی لرزتے ہاتھوں اور قدموں سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئے، جہاں خاور عثمانی بستر پر آنکھیں موندے پڑے تھے۔ بابا! کونین کی آواز پر انہوں نے مسکراتے آنکھیں کھولی، لیکن سامنے موجود شخصیت کو دیکھ کر پتھر کے ہو گئے۔ ابا جان! ان کے لبوں سے ادا ہوا تو جہانگیر عثمانی نے آنکھیں پل کے لیے بند کر کے واہ کی۔ یہ وہ خاور عثمانی تو نہیں تھے جنہیں انہوں نے نکالا تھا۔ روایت کا پاس نہ رکھنے پر، لیکن یہ کوئی کمزور سا، جھریوں زدہ سا چہرہ اور شکن سے بھرے کپڑوں میں موجود ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ اپنے تمام بیٹوں کی سہولیات اور صحت مند وجود کو یاد کرتے انہیں لگا رب نے انہیں اتنی ناانصافی پر معاف نہیں کرے گا، تو وہ پلٹنے لگے۔ ابا جان، مل کر تو جائیں۔ خاور عثمانی کی طرف پر کونین نے انہیں دیکھا تو وہ سالوں بعد بھی اپنے باپ کی بے رخی پر مچل اٹھے تھے۔ جہانگیر عثمانی قریب آئے، پھر خاور عثمانی کو گلے لگا لیا۔ میرے خاور! کافی دیر وہ دونوں یوں ہی گلے لگے رہے۔ کبھی لفظوں پر زیادہ خاموشی اہمیت رکھتی ہے۔ معاف کرنا اپنے باپ کو، رب کو، اور تمہاری ماں کو۔ نہ جانے کیسے منہ دکھاؤں گا۔ وہ دونوں باپ بیٹے رو رہے تھے۔ کونین آہستگی سے باہر نکل گئی۔ اس گھر میں جانے کا کچھ تو فائدہ ہوا تھا کہ اس کے باپ کو سالوں بعد اپنے باپ کی شفقت نصیب ہو گئی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اب خاور عثمانی بہتر ہو جائیں گے۔ شاید سالوں بعد اپنے والد سے مل کر ان کی بے چینی دور ہوئی تھی، لیکن نہیں، کچھ دیر بعد اندر سے چیخ کی آواز سنتی وہ فوراً اندر داخل ہوئی تھی، جہاں اس کے باپ کی سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ بابا! بابا! وہ دوڑتی ان کے قریب طرف گئی تھی۔ آپ نے کچھ کہا ہے نا میرے بابا کو؟ وہ بھی تو بالکل ٹھیک تھے۔ کونین جہانگیر عثمان پر چیخی تو خاور عثمان نے اس کا ہاتھ تھاما اور سر نہ میں ہلایا۔ ان کی طبیعت خوشی اور غم کے احساسات سے خراب پڑی تھی۔ جب انسان کو اچانک خوشی دے دی جائے جس کی اس نے امید چھوڑ دی ہو تو شاید انسان ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ اتنی دیر میں ڈاکٹرز آ گئے تھے۔ انہوں نے چیک کیا اور اب آدھے گھنٹے بعد ان کی طبیعت کچھ سنبھلی تھی۔ آپ جائیں یہاں سے، اس نے جہانگیر عثمانی کو کہا تو وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگے، لیکن اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ خاور عثمانی نے ہوش میں آتے پھر سے اپنے باپ کو مسکراتے دیکھا تھا اور ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو جہانگیر عثمانی نے پہلے کونین کو دیکھا اور پھر اپنے بیٹے کے پاس پڑے اسٹول پر بیٹھ کے۔ میری بیٹی نے ملوا دیا مجھے آپ سے، خاور عثمانی آہستگی سے مسکراتے بولے تو جہانگیر عثمانی مسکرا بھی نہ سکے۔ کیا بتاتے انہیں سالوں پہلے ان کو دھتکارا گیا تھا، آج اسی گھر میں ان کی بیٹی کو۔ ہم گھر جائیں گے کونین؟ انہوں نے کونین سے پوچھا تو وہ ان کے پاس آئی۔ میں ڈاکٹر سے پوچھتی ہوں۔ وہ باہر نکل گئی تو جہانگیر عثمانی نے بیٹے کا ماتھا چوما جو کچھ ہی لمحوں میں صحت مند نظر آنے لگا تھا انہیں۔ بابا، سب کیسے ہیں گھر؟ سب ٹھیک ہے، تم آرام کرو۔ جہانگیر عثمانی اٹھنے لگے کہ کونین کو دیکھ سکیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ خاور عثمانی نے تڑپ کر پوچھا۔ تمہاری اولاد کو سنبھالیں جو مجھ سے خفا ہے۔ وہ بولتے باہر کو نکل گئے تو خاور عثمانی مطمئن ہوتے آنکھیں موند گئے۔ ابھی جہانگیر عثمانی نے سب خود کیا تھا، شام تک ان کے رہنے کا انتظام، ان کے گھر کا سامان سب، ہسپتال کا سارا خرچہ سب، اور وہ واپس آتے کونین کے ساتھ بیٹھے جو باہر تھکی سی بیٹھی تھی۔ جہانگیر عثمانی اس کے ساتھ بیٹھے، پھر اسے اپنی چادر کو اس پر ڈالتے
اسے جیسے خود میں چھپا رہی ہے۔ اب کی بار اس نے حرکت کی اور اپنا سر جہانگیر عثمانی کے سینے سے لگاتے ہچکیوں سے رونے لگی۔ کیا ہم باپ بیٹی اتنے بوڑھے ہیں دادا جان؟ بالکل نہیں، میری گڑیا تو سب سے پیاری ہے، اس کے ماتھے کو چومتے شفقت سے بولے۔ لیکن پھر بھی آپ کے پوتے نے مجھے دھتکار دیا، مجھے دھوکہ دیا۔ تمہیں اس سے محبت ہے؟ نہیں، وہ سختی سے بولی تو جہانگیر عثمانی چپ ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ نہیں تو کبھی ان کے پوتے کی شکایت یوں نہ روتے کرتی۔ سب ٹھیک کر دے گا وہ۔ نہیں، مجھے اس سے نہیں ملنا۔ وہ ضدی بن رہی تھی۔ شاید اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے پیچھے بھی کوئی ہے جو اسے ہر حال میں سپورٹ کرے گا۔ دادا جان، آپ مجھ میں یا شایان میں سے کسی ایک کو چنیں۔ آج میں اسے گرتے دیکھ کر بھی آپ کے پیچھے آیا ہوں۔ میری گڑیا، کیا اب بھی آپ کو ترجیح دینے کا کچھ رہتا ہے؟ وہ بولے تو وہ مطمئن ہوگی، لیکن دل کچھ پل کے لیے دھڑکا اس کی حالت کا سن کر، لیکن نظر انداز کر گئی۔ آپ اسے کبھی نہیں بتائیں گے کہ ہم کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، وعدہ کریں۔ کنین نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے وعدہ لینا چاہا، جیسے اسے یقین نہ ہو کہ اس کے دادا اپنے پوتے کو نہیں بتائیں گے۔ وعدہ، اسے ہم کبھی نہیں پہنچنے دیں گے۔ وہ پھر سے بولی۔ وہ آپ سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے عشق کو جانچ لیتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کو چھپا دوں گا آپ کے وعدے کے مطابق۔ دیکھتے ہیں وہ کتنی دیر لگاتے ہیں آپ تک پہنچنے۔ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ وہ اس تک نہیں پہنچنے دیں گے شایان کو، انہوں نے کہا تھا کہ وہ وقت لگائے گا لیکن پہنچ جائے گا۔ ہم کبھی بھی اسے نہیں ملیں گے۔ وہ جیسے سہارا ملتے اس کی ساری شکایت لگا رہی تھی۔ آپ اپنی جگہ چھوڑ رہی ہیں کنین؟ کنین خاموش ہوگی۔ اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ اسے یاد آیا کہ شایان نے کہا تھا اس کی زندگی میں کسی اور کی گنجائش نہیں بنتی، اور وہ جانتی تھی کہ وہ سچ تھا۔ وہ بھی جانتی تھی کہ دھوکہ جیسا کچھ شاید آغاز میں رہا ہو، لیکن اس کے بعد کے سارے لمحات، سارے جذبات سچے تھے۔ شاید شایان عثمانی کے، کیونکہ اس نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی تھی ہر بار خود کے قریب آنے پر۔ تم ہم سے اب بھی ناراض ہو؟ حسن نے کہا تو فرشتے نے دلچسپی سے اس کی طرف مڑی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ اسے اب کیا کرنا ہے۔ نہیں، میں کیوں ہونے لگی ناراض؟ لیکن ایک بات تو بتاؤ۔ کیا؟ حسن نے کہا، کیونکہ نوشین اس وقت نہیں تھی ان کے ساتھ۔ یہ سگریٹ کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے؟ وہ اچانک بولی اور حسن کے تاثرات دیکھنے لگی، جو حیران ہوا، پھر آنکھوں میں چمک لیے مسکرا دیا۔ تم ٹیسٹ کرنا چاہو گی؟ وہ بولا تو فرشتے پل کے لیے سنجیدہ ہوئی۔ نہیں، کیا تمہیں کسی ایسے نشے کا پتہ ہے جس سے سکون ملتا ہو، ہم ماضی کی تلخ یادوں کو بھول جائیں؟ وہ اس کے سامنے جھکتی رازداری سے استفسار کرنے لگی تو حسن محظوظ ہوا۔ بالکل ایسا کچھ دوں گا کہ تم سب بھول جاؤ گی، حسن نے مسکراتے اسی رازداری سے کہا تو فرشتے نے مٹھیاں بھینچی، یعنی وہ سچ بول رہا تھا، اور ویسے بھی وہ جانتی تھی کہ وہ شخص اس کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولے گا۔ وہ مسکرا دی تھی۔ مجھے کب دو گے؟ ابھی لے لو، حسن نے کہا، یہاں وہاں دیکھتے بیگ سے کچھ نکالا اور اس کی مٹھی میں رکھتے اس کی مٹھی بند کی تو فرشتے کا حلق تک سوکھ گیا۔ فرشتے نے فوراً ہاتھ پیچھے کیا اور تھوک نگلتے اسے دیکھا۔ وہ خوفزدہ ہوئی تھی، کیونکہ اس کے ہاتھوں میں ڈرگس تھے، اگر وہ پکڑی جاتی تو۔ اس نے تو یوں ہی پوچھا تھا، اور اسے کیا پتا تھا حسن فوراً اسے تھما دے گا۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں۔ فرشتے کھڑی ہو گئی اور پھر تیزی سے بھاگتے وہاں سے نکل گئی۔ حسن نے کندھے اچکار مسکرا دیا۔ اسے لگا تھا کافی محنت کرنی پڑے گی، لیکن فرشتے اصلاً نامی لڑکی تو واقعی بیوقوف تھی۔ وہ باہر کی طرف تیزی سے جا رہی تھی، مٹھی زور سے بند کی ہوئی تھی، ماتھے اور چہرے پر پسینے کے قطرے تھے۔ وہ تیزی سے کسی سے ٹکرائی اور اس شخص نے اس کی مٹھی سے زبردستی وہ پیکٹ چھینا اور بنا مڑے سیدھا چلا گیا۔ تو فرشتے نے اپنے خالی ہاتھ کو دیکھ کر بھاگتے باہر نکل گئی۔ وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ڈرائیور باہر ہی موجود تھا وقت سے پہلے، کیوں اس نے دھیان نہ دیا؟ شاید مخالف جانتا تھا یا نظر رکھتا تھا اس پر۔ میم فون اٹھائیں پلیز۔ وہ خوف سے کانپنے لگی، اس کا فون بجنے لگا۔ میم فون اٹھائیں پلیز، ڈرائیور نے ضد ہوتے کہا تو اس نے فون کان سے لگایا اور ڈرائیور باہر کھڑا ہو گیا نکل کر۔ بہت شوق ہے تمہیں سگریٹ ٹیسٹ کرنے کا؟ وہی آواز۔ وہ سیٹ کی پشت پر سر ٹکا گئی۔ تمہارا دماغ درست جگہ پہ ہے؟ فرشتے اصلاح نظر، تم نے اسے وہ پیکٹ کیوں لیا؟ اگر تم پکڑی جاتی تو تمہیں اندازہ ہے تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا تھا؟ مخالف دھار رہا تھا۔ فرشتے نے خود کو پرسکون کرنا چاہا، جس میں وہ ناکام ہوئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بھی ڈر کے مارے نکلنے لگے تھے۔ اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہیں اس کی سزا بہت سخت ملے گی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، میں وہی کروں گی جو میں چاہتی ہوں، اور وہ پیکٹ آج نہیں تو کل میں استعمال۔ فرشتے، اس کی شخص کی دھار پر وہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی، دل مانو باہر آنے لگا تھا۔ مجھے مجبور مت کرو، میں بہت سخت کچھ کرنا پڑے مجھے، وہ شخص دھاڑا اس انجان آواز میں۔ تم جتنا سخت کر سکتے تھے کر چکے ہو، وہ آہستگی سے بولی اور کال کاٹ گئی۔ تو میلوں دور بیٹھے اس شخص نے فون دیوار پر دے مارا۔ ڈیم اٹ! فرشتے نے گھر جاتے فریش ہوتے خود کو پرسکون کیا۔ نہیں، وہ تو بے حد ڈر گئی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ کو دیکھا جو اس کے سامنے تھا، پھر وہ مسکرا پڑی تو مسٹر اذلان کے خون پر سینے کی پیسے کی کمائی کا ہی ہے۔ اس نے اس ڈبے کو دیکھا اور پھر اسے کھول کر دیکھنے لگی۔ وہ پرسوز نگاہیں اس پر ٹکاتی اسے رکھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ زارا وہاں سے روتے ہوئے باہر نکلی اور یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اس نے اس بھائی کو گھنٹے بھر کا وقت دیا تھا، کیونکہ اسے رستے نہیں آتے تھے۔ وہ آہستگی سے ایک طرف چلنے لگی اور کچھ دیر بعد پہلے جو ہوا وہ سوچنے لگی۔ اعظم اظہر نے اس کے اعتماد کو، اس کے جذبات کو برے طریقے سے مجروح کیا تھا۔ وہ چیخ بھی نہ پائی تھی۔
اس نے ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک اس شخص کو چاہا تھا، لیکن فرشتے سے اس کی محبت اور شادی کا سن کر وہ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ لیکن جیسے اسے اندازہ ہوا کہ اس کے جانے کے بعد فرشتے کی شادی اعظم کے بھائی سے ہو گیا تو وہ خوش ہو گئی۔ اسے لگا قدرت نے اسے اس کی محبت کو پانے کا ایک اور موقع دیا اور اس موقع کو وہ گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس شخص کی ہزار بے رخی کے بعد وہ پیچھے نہیں ہٹی تھی، اور محبت سے دستبردار ہونا کہاں آسان ہوتا ہے۔ ایک بار پھر وہ تکلیف سہ چکی تھی اور اب کی بار وہ ٹوٹ کر بکھرنے لگی تھی۔ اس نے مان لیا تھا کہ اعظم اظہر اس کی قسمت میں نہیں لکھا گیا، اور جو آپ کا نہ اسے زبردستی کہاں اپنا بنایا جاتا ہے۔ وہ تیزی سے چل رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ تیزی سے پیچھے مڑی تو دو لڑکے تھے جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ زارا نے تیزی سے قدم آگے بڑھائے۔ یہ کوئی سوسائٹی تھی جہاں سناٹا تھا، سہ پہر میں بھی۔ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ لڑکا اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر بولا، بکواس نہیں کرو، نہیں تو وہ حال کروں گی کہ یاد رکھو گے۔ زارا نے واپس اپنے قدم ریسٹورنٹ کی طرف بڑھائے، وہیں رک کر بھائی کا انتظار کرے۔ کہاں واپس جا رہی ہو؟ ہمارے ساتھ چلو۔ ایک لڑکے نے آگے بڑھتے اس کی کلائی تھامی تو زارا نے غصے سے مڑتے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ جڑ دیا، جس کی آواز قریب سے فرشتے لوگوں نے سنی تھی۔ وہ لڑکا جسے تھپڑ پڑا تھا اسے قریب بڑھا تو زارا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ ریسٹورنٹ سے کچھ دور ہی تھی۔ اس لڑکے نے زارا کا دوپٹہ کھینچا جو پھٹ گیا تھا آدھا، لیکن اس سے پہلے ہی کوئی شخص انہیں دھکا دے چکا تھا۔ زارا نے اعظم کی پوچھ دیکھی تو سائڈ پہ ہو گئی۔ وجود اب بھی کانپ رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ان دونوں لڑکوں کو مار رہا تھا، اور اب اس نے پلٹتے سرخ آنکھوں سے زارا کو دیکھا۔ یہاں آؤ، اس نے زارا کو کہا۔ اس نے صفی میں سر ہلائے۔ اعظم اس کا ہاتھ تھامتا ان لڑکوں تک لایا۔ اب لوگ بھی دلچسپی سے سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اسی ہاتھ سے دوپٹہ کھینچا تھا نا؟ اس نے اسی ہاتھ کو اپنے جوتے تلے مسل دو تاکہ آئندہ یہ ہاتھ کبھی کسی کے دوپٹے کی طرف نہ بڑھے، اس نے کہا تو زارا نے اپنے جوتے کو اس کے ہاتھ پہ رکھا، لیکن اس کے وزن سے اس لڑکے کی ہلکی سی سسکی نکلی۔ بس یہ پکڑو اور گاڑی میں بیٹھو جا کے۔ اعظم نے فوراً اسے چابی پکڑائی۔ زارا نے نفی میں سر ہلایا تو اعظم نے اسے خوشمنگی نگاہوں سے دیکھا۔ جاؤ، ڈھارتے ہوئے کہا تو وہ چلی گئی، لیکن پیچھے ان کی آواز پر مڑ کر دیکھا تو اندازہ ہوا اب کی بار اس کے ہاتھ پر اعظم اظہر نے اپنا بوٹ رکھا تھا۔ وہ پارکنگ میں جا کے کھڑا ہو گئی۔ بھلا اسے کیا پتا ہو سکتا تھا کہ اس کی گاڑی کون سی ہے؟ بیٹی کیا ہوا تھا؟ ان لڑکوں نے کیا کیا؟ کہا تمہارا شوہر انہیں پیٹنے کے بعد بھی چھوڑنے کا روادار نہیں، وہاں کھڑا پولیس کو بلوا چلا۔ اس عورت نے جو اپنی گاڑی لینے آئی تھی اس سے پوچھا۔ اعظم تیزی سے ان کی طرف آیا، اسے باہر ہی کھڑے دیکھ مزید تیش میں آ گیا۔ تمہیں میں نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ وہ بولا تو اس عورت نے اعظم کو دیکھا، پھر زارا کو۔ تم بہت خوش قسمت ہو بیٹی، وہ کہتی چلی گئی تو زارا نے اسے دیکھا اور پھر خود کو خوش قسمت کہنے پر اسے سمجھ نہ آیا کہ روئے یا ہنسے۔ مجھے بھائی، تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ اعظم اس کے پاس آتا، اس پہ جھکا تھا، پھر ہاتھ بڑھائے تو زارا نے آنکھیں میچ لی۔ اعظم نے ہاتھ بڑھاتے اس کی آنکھوں کے نیچے پھیلے کانجل کو انگلیوں سے صاف کیا۔ تمہارا بھائی آنے والا ہے، جاؤ۔ وہ پیچھے ہٹا تو زارا نے آنکھیں کھولی، اور آئندہ یوں کبھی میرے کہنے پر بھی میری اجازت کے بغیر نہ آنا، وہ بولا تو زارا اسے نظر انداز کرتی قدم آگے بڑھا گئی، لیکن اعظم اظہر اس کے پیچھے آیا تھا۔ پھر جب تک وہ اپنے بھائی کے ساتھ چلی نہ گئی وہ وہاں سے نہیں ہلا۔ ایسا اس نے کیوں کیا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ اپنی انگلیوں پر اس کے کاجل کو دیکھا تو گہرا سانس بھر گیا۔ شایان اپنے کمرے میں موجود تھا۔ سب اس کے کمرے میں سب اسے آرام کرنے کا کہتے جا چکے تھے۔ وہ مسلسل چھت کو گھور رہا تھا، جو ہوا تھا اس کے متعلق سوچ رہا تھا۔ وہ کنین کو آغاز میں دھوکہ دے رہا تھا، اس کا ملنا، اسے اپنے گھر پہ روکنی رکھنا، لیکن جذبات تب بدلے جب اس نے اسے اس لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا جس کی آواز سے وہ متاثر ہوئی تھی، اس کی طرف قدم بڑھا چکی تھی۔ تب اس کے دل نے اسے یہ بات بارہا باور کروائی تھی کہ اس کی بیوی ہے اور اس کی ملکیت، لیکن ملکیت سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرض ادا کرنے پڑتے ہیں رشتے نبھانے کے لیے۔ وہ سمجھ گیا تھا اس کے بعد جو کچھ ہوا تھا اس کے رشتے میں، اس میں کچھ بھی جھوٹ، کچھ فریب، کچھ زمرے میں نہیں آتا تھا۔ بے شک وہ غلط تھا، لیکن کیا کنین کو اس کے سچے جذبات نہیں دکھے تھے؟ شایان عثمانی کا اس کی طرف دیکھنا، اس کی طرف جھکاؤ، اس کا قہقہے لگانا، کیا اس کی قربت میں محو دنیا بھلا دینا، کیا واقعی اسے فریب لگا تھا؟ اس کے دل نے پہلی بار درد محسوس کیا تھا جب کنین خاور نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور دھکا دیا تھا، اور پھر اس کے وہاں سے نکلنے کا منظر دوبارہ یادوں کے پردے پہ لہرایا تو وہ جھٹکے سے اٹھ کے کھڑا ہوا۔ ایسا کرنے سے اس کے سر میں شدید درد ہوا تھا۔ وہ کہاں گئی ہوگی؟ وہ اکیلی ہوگی، وہ میرے بغیر محفوظ نہیں ہے، وہ میری بیوی ہے، میری شایان عثمانی کی۔ وہ سب سے کہتا چادر تھامتا باہر نکل گیا تھا، سب سے پہلے کسی احساس کے تحت اپنی فلیٹ میں آیا جہاں کا ویرانہ اور اندھیرا اسے بتا رہا تھا کہ یہ جگہ اب مکینوں سے خالی ہو گئی ہے۔ کنین، اس نے پھر بھی آواز دی تھی۔ محبت والے تو معجزوں پر یقین رکھتے ہیں نا؟ تو بس اس نے بھی اسی یقین کے ساتھ اسے آواز دے ڈالی تھی کہ شاید کسی کونے، کسی دروازے کے پیچھے سے وہ نمودار ہو جائے اور مسکرا دے۔ وہ 20 منٹ وہاں کھڑا رہا، اس کے ساتھ گزارے خوشگوار لمحوں کو محسوس کرتا رہا، اور پھر باہر نکل گیا۔ یہ گھر نہ جانے کب اب دوبارہ کنین شایان کی خوشبو اور آواز سے آباد ہوتا۔ اب اسے پتا تھا اسے کہاں جانا ہے۔ اسے پوری امید تھی کہ وہ وہاں ضرور ہوگی۔ شایان عثمانی، تمہارا گنہگار صحیح، لیکن تم سے دستبردار تو مر کر بھی نہیں ہو سکتا۔
وہ بھی جو اسپتال میں داخل ہوا، میرے پیشنٹ خاور عثمانی اس سے ریسیپشن پہ پوچھا، وہ سر وہ جا چکے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بکواس کا؟ اس پر دھارا، جی سر وہ جا چکے ہیں، ان کی بیٹی انہیں یہاں سے لے جا چکی ہیں اور انہیں آپ کے بارے میں کچھ کہا ہے؟ اور لڑکی سہم کر اسے پوچھنے لگی، اس لڑکی کا پیغام دیا، پیغام سننا چاہتا ہے یا بھی یا نہیں؟ کیا کہا ہے اس نے؟ وہ دھڑکتے دل سے پوچھنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے باپ کے علاج کے پیسے انہوں نے آپ کے ہاں کے نوکری کر کے پورے کر دیے۔ کیا سر واقعی ایسا ہی ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہیں گے آپ؟ اسے یہ الجھا دیکھ کر لڑکی نے اپنی رائے دینا ضروری سمجھا تھا۔ آپ کام کریں اپنا، وہ سنجیدگی سے کہتا باہر نکل گیا تو لڑکی جلد سی ہوئی، وہ باہر نکل گیا لیکن فوراً واپس اندر آیا۔ کیا اس لڑکی کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ اس نے کسی احساس کے تحت پوچھا۔ جی ایک بزرگ تھے اور وہ باہر نکل گیا۔ جہانگیر عثمانی جانتے تھے کہ کنین کہاں ہے، وہ تیزی سے گاڑی بھگاتا گھر گیا۔ وہ گھن چکر بن گیا تھا، اس کا سر درد سے پھٹنے کے قریب تھا لیکن وہ یوں ہار نہیں ماننا چاہتا۔ دادا جان، رات کے 12 بجے ان کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ اندر موجود شخص آسودگی سے مسکرا دیا۔ اپنے پوتے کی حالت ان سے کہاں دیکھی جانی تھی؟ دادا جان پلیز دروازہ کھولیں۔ جب وہ 10 منٹ بعد بھی نہ ہٹا تو انہیں مجبوراً اٹھ کر دروازہ کھولنا پڑا۔ دادا جان کنین کہاں ہے؟ وہ اندر آتا ان کے ہاتھ تھامتا بولا۔ ہم کیسے جانتے ہوں گے؟ انہوں نے نگاہیں چراتے کہا۔ دادا جان پلیز، میں نے گرتے آپ کے قدم میری طرف میں نے گرتے دیکھا، آپ کے قدم میری بجائے اس کی طرف بڑھتے دیکھے تھے، یہی وجہ تھی میں نے اپنی آنکھیں مون لی تھی۔ آپ ہیں اس کے ساتھ؟ جہانگیر عثمانی نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ کہاں انہیں کسی سے خود سے زیادہ محبت نہیں کرنے دیتا تھا، اور کہاں وہ مطمئن ہوا تھا درد میں بھی کہ وہ ساتھ ہیں اس کی بیوی کے۔ کیا آپ نے اسے دھوکہ دیا؟ شاید وہ بیٹھ گیا تو وہیں ان کے ہاتھ تھامتا گھٹنوں کے بل ان کے پاس کرسی کے بیٹھ گیا تھا۔ آغاز میں اس کے بعد سب صحیح تھا، وہ میری بیوی ہے دادا جان، میں نبھانا چاہتا تھا اس کے ساتھ۔ میں نے کبھی کسی لڑکی میں وہ کشش نہیں دیکھی جو اس میں دکھتی ہے، وہ مجھے اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ میرا دل بغاوت پر اتر آیا تھا۔ پہلی بار میں نے اپنی زندگی کی پہلی اور آخری محبت اس لڑکی سے کر لی ہے۔ وہ مجھے میری لگتی ہے، بس میری۔ وہ آس پاس تھی تو مجھے لگتا تھا میں مکمل ہوں۔ دادا جان وہ کہاں ہے؟ مجھے بتائیں، میں معافی مانگ لوں گا، اسے کچھ بھی کروں گا۔ کیا معافی مانگنا اتنا آسان ہے میری جان؟ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولے۔ وہ دادا اور پوتا ان کی بیٹی کا کتنا نقصان کر چکے تھے، انہیں اندازہ ہو گیا تھا۔ میں مانگ لوں گا، میں منا لوں گا، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، مان جائے گی۔ وہ آپ سے محبت نہیں کرتی، انہوں نے جان بوجھ کر کہا، پھر اپنے پوتے کے چہرے کو دیکھا جو یکدم تاریک پڑا تھا۔ نہیں، میں نے محسوس کیا تھا، اور کنین شایان عثمانی کے بارے میں میری حسیات غلط نہیں ہو سکتی، وہ پوری یقین تھا۔ سو جائیں جا کر، آپ نے اسے چنا ہے مجھ پر دادا جان؟ وہ شکوہ کنہ نگاہوں سے انہیں دیکھتا ہوا بولا۔ سالوں سے محروم رکھا ہے اس سب سے، تم کیا نہیں چاہتے کہ میں اسے چنوں؟ میں چاہتا ہوں آپ سب پر اسے فوقیت دیں، مجھ پر بھی، لیکن پلیز مجھے بتا دیں وہ کہاں ہے، تاکہ میں وعدوں کا پاس رکھنے والا ہوں۔ شایان عثمانی نے، مجھے پوری امید ہے میرا شیر اپنے عشق کو ڈھونڈ لے گا۔ وہ اس کا ماتھا چومتے بولے تو وہ سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ جنگ اس کی تھی، اسے اس وجود کو تسخیر کرنا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ وعدہ بھی کنین نے ان سے کروایا ہوگا، اب اسے خود ہی اپنی بیوی تک پہنچ رہا تھا، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا تھا ہجر کی صورت۔ دوسری طرف کنین خاور صاحب کو دوا دینے کے بعد اسے کمرے میں آئی تھی اور چاند کو تکنے لگی تھی۔ محبت کا روگ بہت جان لیوا ہے، آپ کو سانس لینے بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ہجر میں ہم معجزوں کی امید میں زندگی گزار دیتے ہیں، کوئی اس اذیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ آپ بے بس ہوتے ہیں جب آپ کا دل کسی کے لیے بارہا بغاوت کر جائے، جس کے لیے آپ سب بھول جائیں، جس کے لیے آپ چاند کو دیکھتے ساری رات دعاؤں میں گزار دیں۔ اذیت ناک ہے اختتام پر اس سوچ کے ساتھ جینا کہ وہ شخص جس پر سانسوں کی رفتار اتھل پتھل ہو جاتی ہے وہ آپ کے نصیب میں آئے گا بھی یا نہیں۔ اس خوف کے ساتھ جینا اور جیتے جانے کا مفہوم صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے ہر سانس کے ساتھ اس شخص کی چاہ اور دعا کی ہو۔ وہ چاند کو تکتی رہی تھی۔ عورت کو اتنا بے زر کیوں بنایا گیا؟ مرد کی نظر میں سب سوال اس نے خود سے کیا تھا، لیکن کوئی نہیں تھا اسے یہ جواب دینے والا۔ وہ مرد بھی اتنی اذیت میں تھا، اسے کھو کر گھنٹوں سڑک کی خاک چھانتا آیا تھا، اب بھی کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ شایان عثمانی، ایک دن میں آپ کو میسر آ جاؤں گی، لیکن آپ کی اس سزا کی مدت پوری ہونے کے بعد۔ اس کے دل سے آواز آئی تو اسے جھٹلاتی پل میں آسمان سے نگاہیں ہٹا گئی تھی، اور اگر اس عذاب میں اس نے دوبارہ ملن کی امید چھوڑ دی تو اس کے اپنے ہی عکس نے اسے سوال کیا تھا تو میں سمجھوں گی کہ محبت نامی وقتی جذبات کا اس نے خود کو مطمئن کرنا چاہا۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ شایان عثمانی اسے کتنے وقت میں ڈھونڈ نکالتا تھا۔ کیا تمہیں اس پہ ترس نہیں آیا؟ عکس نے سوال کیا تھا۔ کہ اسے ترس آیا تو مجھے دھتکار دے، وہ بھی اپنے خاندان کے سامنے۔ اس کے ذہن کے پردوں پر سائمہ نقوی کا وجود اتر آیا۔ وہ جلد اپنے باپ سے اس عورت کے متعلق باز پرس کرنے والی تھی۔ اگلی صبح اس کا فون مسلسل بج رہا تھا، اس نے کسمساتے فون اٹھایا اور بند کر دیا، اس بات سے انجان کہ کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے اس پر۔ 10 بجے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرانگی سے گھڑی کو دیکھا، آج وہ یونیورسٹی بھی نہیں گئی تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور آن کیا، جہاں واٹس ایپ بھرا پڑا تھا بے شمار میسیجز اور کال سے۔ اف، ایسا کیا ہو گیا؟ اس نے اسٹیٹس چیک کیا تو دھڑ دھڑ آسمان اس کے سر پہ آ گرے تھے۔
یہ اس کی کل کی تصاویر تھی جس حسن سے وہ پیکٹ پکڑتے ہوئے یہ کیفے میں ہی کھینچی گئی تھی۔ یا رب العالمین، یہ کیا ہو گیا؟ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ سب اتنا بھیانک روپ اختیار کر لے گا۔ اس نے کال لاگ چیک کیے لیکن آج وہاں اس شخص کی ایک بھی کال نہیں تھی۔ تو کیا اسے نہیں پتا تھا جو ہو رہا تھا؟ اس کا دماغ درد سے پھٹنے لگا تھا۔ میں کیا کروں؟ اسے یونیورسٹی سے کال آئی جس نے کانپتے ہاتھوں سے پک کی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد آپ کو وائس چانسلر سے ملنا ہے فرشتے اذلان اظہر، اور اگر آپ نہیں آتی تو نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی، یاد رکھیے گا۔ اسے بتا کر کال کاٹ دی گئی تھی۔ اس کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ اب کیا ہونا تھا؟ اس کی ڈگری کینسل کر دی جاتی اور یونیورسٹی سے نکالنے کے ساتھ ساتھ اس پر مقدمہ الگ کیا جاتا۔ اس کے ہاتھ پاؤں سون ہو گئے۔ فرشتہ بیٹا اٹھ گئی۔ اب بوا اپنے دھیان میں اندر داخل ہوئی، اس کی حالت میں دیکھتے تیزی سے اس کے قریب آئی۔ کیا ہوا؟ بوا یہ سب میں نے کچھ نہیں کیا، وہ مجھے نکال دیں گے، جیل میں نہیں جانا مجھے، وہ رو رہی تھی پاگلوں کی طرح بدآوازی میں۔ بوا نے اس کا فون پکڑا اور وہ بھی سن رہ گئی تھی۔ تصاویر اور ویڈیوز دیکھ کر فرشتے آپ، انہوں نے بمشکل استفسار کیا۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے تو بس کیا بس آپ کب سے نشہ کرنے لگی ہیں؟ میں نہیں، یہ بس وہ رو رہی تھی اذلان کو نہیں، انہیں نہیں، وہ ان کے ہاتھ تھامتے بولی تھی۔ میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، میں انہیں سمجھاؤں گی ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ تیزی سے اٹھی تھی اور پھر تیار ہوتے ڈرائیور کے ساتھ روانہ ہوئی اور اپنی ڈگری پر سمجھوتہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سب تو اس نے یوں ہی اس شخص کی ضد میں کر دیا تھا۔ اس نے کال لاگز ایک بار پھر چیک کی، جہاں اس انجان شخص کی کوئی کال نہ تھی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا، اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ یونیورسٹی میں داخل ہوئی تو لوگ اسے مختلف نگاہوں سے، شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اتنے لوگوں کی نگاہیں خود پر محسوس کرتے وہ سن ہوئی تھی۔ تبھی اس کا فون بجا تھا، وہی نمبر۔ آج اس نے تیزی سے پہلی بار میں کال اٹھائی تھی۔ آگے سے خاموشی تھی، شاید مخالف بھی اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اسے کم از کم ایسا ہی لگا سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولی، گاڑی موجود ہے، باہر نکلو فوراً۔ وہی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر دینے والی آواز، لیکن فرشتے اذلان اظہر ابھی کے ابھی وہاں سے نکلو، یہ جو حرکت تم نے کل کی ہے نا، اس کا بدلہ تو تم سے سود سمیٹ لیا جائے گا۔ میری ڈگری۔ وہ رو رہی تھی اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ اس شخص نے کیمرے سے اس کو یوں دروازے پر ہی کھڑے روتا دیکھ ہونٹ بھینچے تھے۔ فرشتے باہر جاؤ، میں سب سنبھال لوں گا۔ اب کی بار اس کی آواز میں نرمی تھی کچھ۔ وہ الٹے قدموں سے باہر نکل گئی تھی، اس کی بتائی گئی گاڑی میں بیٹھ گئی جس نے اسے گھر پہنچا دیا تھا واپس۔ اس کے بعد وہ سارا دن اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ بوا نے اسے دودھ پلا دیا تھا اذلان کے کہنے پر، جس میں بے ہوشی کی دوا تھی۔ وہ شام کے 7 بجے اٹھی تھی، سر اب بھی درد ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً فون اٹھایا۔ اسے لگا اسے یونیورسٹی والوں کی طرف سے میل آئی ہوگی، اسے نکالا جا چکا کسی طرح کے شدید رد عمل کی، لیکن اسے کوئی نہ میل آیا تھا بلکہ سب کچھ کلیئر کیا جا چکا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ فون پکڑے وہیں بیٹھی رہی۔ یہ سب کیسے ممکن تھا؟ یہ تو ایک برا خواب تھا۔ اس کا فون بجا، میسج رنگ تھے، اسے اسی نمبر کی جانب سے تھا۔ اب اس نمبر سے وہ مایوس ہو گئی تھی۔ تم اب یونیورسٹی میں نہیں جاؤ گی، تمہارا داخلہ کروا دیا، کل سے وہیں جاؤ گی۔ فرشتے نے وہ لفظ بار بار پڑھے تھے اور پھر اس نمبر کو پریس کیا تو دوسری جانب سے اٹھا لیا گیا تھا۔ تم نے کیا یہ سب تمہاری وجہ سے ہو، تم کیسے میں زندگی کا کوئی فیصلہ کر سکتے ہو اذلان اظہر؟ وہ چیخی تھی۔ مخالف آسودگی سے مسکرا دیا۔ وہ اسے پہچان جائے گی لیکن اتنی جلدی اسے اندازہ نہیں تھا۔ کل صبح ایئرپورٹ پر موجود ہونی چاہیے ہو تم۔ مخالف اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا پھر سے بولا تھا۔ کبھی نہیں، وہ گررائی۔ تم آئے تو فرشتے بھی آئیں گے، فرشتے اذلان اظہر، اور کال کاٹ دی گئی تھی۔ فرشتے نے فون کو گھوڑا اور پھر دور پھینک دیا۔ کیا واقعی وہ اذلان اظہر تھا یا اس نے غلط سمجھا تھا؟ لیکن وہ اذلان اظہر کے علاوہ ہو بھی کون سکتا تھا؟ اس کے ہاتھوں کو یاد کرتی وہ تلخی سے مسکرائی تھی جو اس نے ویڈیو کال میں دیکھے تھے۔ میں نہیں جاؤں گی۔ اس نے ساتھ پڑا لیپ ٹاپ اٹھایا اور اذلان اظہر کی اس حرکت کو یاد کیا۔ اسے تو لگا تھا وہ اس سے بے خبر ہے، لیکن وہ تو اس کی سانس لینے کی بھی خبر رکھتا تھا۔ اسے غصہ آیا، شدید غصہ۔ وہ اسے خوفزدہ کرنے میں کامیاب ہوا تھا، اس کی وجہ سے وہ اس بڑی مصیبت میں مبتلا ہوئی تھی، لیکن نہیں، وہ تو اسے پہلے ہی حسن اور نوشین سے دور رہنے کی تلقین کر چکا تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ حسن اور نوشین کو یونیورسٹی سے ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے، اس کا نام ہر جگہ سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس نے آنکھیں موند لی، پل کے لیے سب بجا، لیکن اس دن کو یاد کرتے اس نے اس مہنگے لیپ ٹاپ کو دیکھ کر پھر نیچے پھینک دیا۔ تیز آواز سے وہ نیچے گرا تھا، اس کی اسکرین برے طریقے سے ٹوٹ گئی تھی۔ آئی ہیٹ یو اذلان اظہر۔ وہ روتے تکیے پر سر رکھ گئی اور کچھ ہی دیر رونے کے بعد باہر نکل گئی۔ رات کا کھانا کھایا اور بوا کو صحیح تفصیل سے آگاہ کیا، جو مطمئن تھی جیسے انہیں پہلے ہی پتا ہو سب انہیں۔ وہ واپس اپنے کمرے میں گئی جہاں وہ لیپ ٹاپ اب موجود نہیں تھا۔ اس کا دل پھر سے خوفزدہ ہوا۔ وہ تو یہاں موجود نہیں تھا، پھر کون؟ وہ واپس بوا کے پاس چلی گئی ان کے ساتھ سونے کے لیے، لیکن نہ جانے کس پیر اس نے خود کو ہوا میں محسوس کیا تھا، پھر خود کو کسی انجان سفر پر کسی گاڑی میں۔ نہ جانے وہ کون تھا اور کیوں اس کے ساتھ سب ہو رہا تھا۔ آپ کیوں اعظم، میرے ساتھ ہی کیوں؟ مجھے یوں دھتکار دیا ہوتا، لیکن وہ سب اب تک یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اعظم اظہر نے اسے بلا کر اس سے بدتمیزی کی تھی۔ خود کی محبت کو یوں رسوا ہوتے دیکھنا اسے گہرے دکھ میں مبتلا کر گیا تھا۔
وہ رات اس نے کیسے گزاری تھی وہ جانتی تھی۔ جب آپ کسی کی تکلیف میں ہو تو راتیں زیادہ لمبی اور دردناک لگتی ہیں۔ اس نے تہجد پڑھی تھی لیکن آج ہمیشہ کی طرح اعظم اظہر کو نہیں مانگا تھا اور شاید اب ضرورت بھی نہیں تھی۔ اگلی صبح معمول کی طرح تھی۔ جب اس کا بھائی خوشی سے واپس آیا تھا، اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ گھر میں بس والد، 2 بھائی جو شادی شدہ تھے اور وہ موجود تھے۔ اس کی والدہ بھی جو کسی کی عیادت کے لیے گئی تھی واپس آ گئی تھی۔ وہ ان کے پاس بیٹھی ان سے بالوں میں تیل لگوا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے ویسے اتنے خوش کیوں ہو؟ اس کی بڑی بھابھی نے اس کے بھائی سے پوچھا تھا۔ خوشی کی خبر ہے، جاؤ پانی پلاؤ، وہ بولا۔ پھر وہ آ کر امی کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ امی ہماری گڑیا کی قسمت بہت اچھی ہے، وہ بولا تو زارا نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ کیوں کیا ہوا بھائی؟ اس کے والدہ نے ان کے بیٹے سے استفسار کیا تھا۔ امی اپنی گڑیا کا رشتہ آیا، وہ مسرت سے بتا رہا تھا۔ اس کی ماں بھی مسکرائی لیکن وہ مسکرا نہ سکی۔ اب سب اکٹھے ہو گئے تھے۔ مجھے شادی نہیں کرنی، وہ کھڑی ہوتے ہوئے بولے۔ اس کی بڑی بھابھی نے اس کا ہاتھ تھام کر دبایا، اسے خاموش ہونے کو کہا۔ ارے اسے چھوڑو، تم بتاؤ کون ہیں لوگ؟ اس کی والدہ نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اس کے بھائی سے پوچھا۔ یہ سامنے گھر ہے نا، اعظم اظہر رہتے ہیں، ان کے والد صاحب کی کال آئی تھی، وہ آنا چاہ رہے ہیں۔ بہت عزت دار لوگ ہیں، ان دونوں بھائیوں کو تو میں جانتا ہوں، ہم بہت خوش قسمت ہیں، ہماری گڑیا خوش رہے گی، وہ بہت شریف لوگ ہیں۔ زارا کو لگا اس نے غلط سنا، یہ کوئی خواب تھا یا جھوٹ یا معجزہ؟ وہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی کیا نام بولا آپ نے؟ اعظم اظہر۔ کیا تم جانتی ہو انہیں؟ میرے سینئر تھے اسکول میں۔ اعظم اذلان اظہر کا بھائی اور اظہر صاحب کا بیٹا۔ وہ سب تفصیل بتانے لگا لیکن زارا تو اپنی جگہ سن تھی۔ یہ سب اچانک ابھی کل ہی تو وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا دعائیں قبول کی جا چکی تھی؟ کیا اسے منع کرنا تھا یا جو ہو رہا تھا ہونے دینا تھا؟ وہ اٹھ کر خاموشی سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ جب باہر سب آگے اس کے بارے میں بات چیت کرنے لگے، اتنے اچھے گھرانے کا رشتہ وہ ٹھکرا نہیں سکتے تھے۔ فون کر کے بلا لو انہیں، اس کی والدہ نے سوچ کر کہا تو اویس نے سر ہلایا اور انہیں فون کر کے تفصیلات سے آگاہ کرنے لگا۔ اور زارا اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ اسے یہ سب روکنا چاہیے تھا۔ نہیں، سالوں جس شخص کی چاہت میں کی ہے وہ مل رہا ہے تو ناشکری کیوں کرتی؟ اس کے دل نے اسے روکا تھا اور خوش ہونے کی نوید سنا دی تھی۔ کیا یہ سب اعظم کے کہنے پر ہو رہا تھا؟ اس کے دل میں یہ سوال تھا جس کا جواب اس کے پاس نہ تھا۔